अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जो इस वक्त महंगाई, मुआशी बदहाली और जो मुआशी हालात हैं वो उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी एक बहुत अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे मोहम्मद वकास गिल साहब, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 20 से 25 ममालिक के बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उनका एक ग्रुप है और इस ग्लोबल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप के ये चेयरमैन भी हैं मोहम्मद वकास गिल साहब। मज़े की बात यह है कि ये पिछले तकरीबन 5 सालों से पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये मीडिया पर नहीं आए। इन्होंने अपनी शनाख्त है वो मीडिया पर जाहिर नहीं की और आज सोशल क्लिक के प्लेटफॉर्म पे ये पहली दफ़ा हमारे जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे वो कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आज वो आवाम के साथ शेयर करना चाह रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, महंगाई के लिए, बढ़ती हुई माशी बदहाली के लिए, जो माशी हालात चल रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा कौन सा लाहा अमल है जो इन्होंने पिछले तकरीबन 5 सालों से बना रहे हैं और उस पर अमल करना चाह रहे हैं। और मज़े की बात है कि गवर्नमेंट लेवल पर इसको जो है मीटअप करने के बाद इसको सेटल डाउन करने वाले हैं। हम बात करेंगे मोहम्मद वकास गिल साहब से, आज हमारे साथ मौजूद होंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि इन्होंने आज तक फेम हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब तक ये पर्दा स्क्रीन से पीछे थे और जो कुछ भी कर रहे थे वो स्क्रीन के पीछे हो रहा था, लेकिन अब ये स्क्रीन पर आना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है, किस तरीके से आवाम को खुशहाल किया जा सकता है, महंगाई को कम कैसे किया जा सकता है और इस सारे सिनेरियो में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं और पाकिस्तान के मुल्क को और यहाँ की जो मुआशी सिचुएशन है इसको बेहतर बनाने में क्या कुछ कर सकते हैं। तो बात करते हैं मोहम्मद वकास गिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल के जो हालात है, जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है जिसमें महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पर है, मुआशी बदहाली है, मुल्क के जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, हर तरफ से हालात बहुत तंग हैं, आवाम बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है कि इस तमाम सूरत हाल का इस वक्त ज़िम्मेदार कौन है और असल में इन सब चीज़ों की वजूहात क्या हो सकती हैं? ये सब हम आपसे जाना भी चाहेंगे। मज़ीद कुछ सवाल है, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का आपको क्या लगता है कि ज़िम्मेदार कौन है? वालेकुम अस्सलाम। देखें, इसका ज़िम्मेदार कोई एक फ़र्द या कोई एक पार्टी नहीं है। इसके ज़िम्मेदार 76 ईयर के जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। क्यों कि सब के सब जैसे ही जो भी हुकूमत में आया है उसका शुरू से आप सारी वीडियो हर चीज़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। जितने भी हमारे हुक्मरान गुजरे हैं 76 ईयर में, सब की एक ही बात थी, रोटी कपड़ा और मकान, और आम आवाम के लिए हमने बहुत सारे काम करने हैं, आम आवाम को हमने सहूलत देनी है। जो बंदा आया ये ही सोच के हर बंदा आया, लेकिन क्या आज तक किसी ने भी आवाम को कोई सहूलत दी, आवाम के लिए कुछ किया? जो भी आए सब के सब ने IMF से कर्ज़ लिया, मिठाइयाँ बांटी कि हमें कर्ज़ मिल गया। मुझे बताएं कि कभी कोई कर्ज़ लेने में भी कभी कोई खुश हुआ है? हमारी बदकिस्मती है कि हमारी आवाम और हमारे हुक्मरान कर्ज़ लेने पे भी खुश होते थे। वो कर्ज़ ले के उसके ऊपर फिर इनको जो शराइत बताई जाती थी कि आपने फ़लाँ चीज़ पे ये टैक्स लगाना है, फ़लाँ चीज़ पे ये, तो ये टैक्स लगाते रहे हैं। इसलिए ये कहना कि फ़लाँ हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है या फ़लाँ की वजह से ये हालात ऐसे हुए हैं, ये गलत बात है। इसके ज़िम्मेदार सारे के सारे हुक्मरान इसमें बराबर के शरीक हैं। कि किस तरह अभी आप ये देखें कि जितने भी जितनी भी अरब कंट्री हैं या पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं, कभी भी आपने किसी कंट्री में भी ये देखा कि डेली बेसिस पे कीमतें बढ़ रही हैं? हर बंदा अपना, बाहर की कंट्री में भी हर बंदा अपना एक बजट बना के चलता है। मेरे मुल्क की बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि डेली बेसिस पे आप रेट जो हैं, जैसे ही रात को बंदा सोता है सुबह उठता पता ही नहीं होता क्या रेट, किस चीज़ का क्या रेट है। ये क्या है कि जैसे ही उधर से इनको कॉल आती है उसी वक्त ये रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनसे इन्होंने कर्ज़ लिया हुआ है। और
کیا آپ کو ملکی حالات، بندہ کیا بات کرے ملکی حالات پہ اس وقت، کہ قرض اس طرح یہ چیز ہے کہ جس طرح کوئی بندہ آپ کو بولے کہ یار مجھے اپنے نام پہ نا بینک سے لون لے دو، اور آپ کے نام پہ لون لے کے وہ جا کے انجوائے کرے، اور جس وقت لون ملے اس وقت آپ بھی مٹھائیاں بانٹیں، وہ بھی مٹھائی بانٹے کہ الحمدللہ لون مل گیا، لیکن پورے کا پورا فائدہ وہ لے کے چلا جائے اور بعد میں آپ دلدل میں پھنس کے پھر روئیں۔ اس لیے اس میں کسی ایک حکومت کو اس میں ذمہ دار کہنا یہ غلط بات ہے۔ پورے کے پورے ادارے، پوری کی پوری جتنے بھی ہمارے حکمران آج تک گزرے ہیں، سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر ہم 1990 میں یا 2000 میں ہم اس بات پہ ہوش کے ناخن لے لیتے، ہم عوام اس قرض لینے پہ احتجاج کرتی، تو شاید آج مہنگائی نہ ہوتی۔ اگر قرض لینے پہ ہم نے احتجاج کیے ہوتے نا، یا قرض لینے کے اوپر ہم نے ان کا گہراؤ کیا ہوتا، تو شاید آج ہمارے اوپر یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، شاید آج ہمارے اوپر یہ نہ ہوتی۔ وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کی جو سچویشن چل رہی ہے، اس کا ذمہ دار آپ نے کہا کہ جتنی بھی گورنمنٹس اب تک پاکستان میں آ چکی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے اس کی ذمہ دار ہیں جو ملک کے موجودہ حالات ہیں، کوئی بھی ایک بندہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس تمام سچویشن کو جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے؟ اس میں کیا چینجنگ آ سکتی ہے؟ کس طریقے سے آپ اس کو بدل سکتے ہیں، اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ یا ابھی تک بینگ اوورسیز پاکستانی جو گروپ ہے اس کے چیئرمین ہونے کے ناطے آپ نے ابھی تک کیا 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 ہے اور مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ دیکھیں جی، ہم تو 2016 سے کوشش کر رہے ہیں اپنے وطن کے لیے۔ میں گلوبل اوورسیز گروپ 2016 میں بنایا تھا، اور سوشل میڈیا پہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کسی فیم کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم ایک اوورسیز کے لیے درد دل رکھتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، یہاں اس اوورسیز کو پتہ ہے کہ جس وقت وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو اس کے اوپر جس وقت بورڈنگ پاس ملتا ہے تو اس کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہوتی ہے، یا اپنا وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ یہ ہر کسی کو اس کی فیلنگ کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک اوورسیز سمجھ سکتا ہے۔ اس وقت ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملک کے لیے کچھ بہتر کریں۔ اس کے بعد پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ہم ایک دفعہ ایک حکمران تھے، کوئی بھی، میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا، ہم نے ان سے جا کے بات کی کہ آج سے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے IMF سے قرض نہیں لینا۔ ہم ایک PMF ادارہ بناتے ہیں، پاکستان مسلم فنڈ کے نام پہ، اس میں ہم اوورسیز اپنی پیمنٹ رکھتے ہیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے پیمنٹ کی، قرض کی، تو وہ اس ادارے کے تھرو اوورسیز ہم آپ کو قرض دیں گے، اور اس کے اوپر جتنی پرافٹ آپ IMF کو دے رہے ہیں اس سے 50% کم ہمیں دے دیجیے گا۔ کیوں کہ جن کو ہم قرض دے رہے ہیں وہ بھی ہمارا ہی وطن ہے نا، جن کے اوپر خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ہماری عوام ہے، ہم سب ایک مٹی کے ہیں، ہمیں پھر بھی پاکستانی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا احساس ہے۔ IMF کو ہمارا کیا احساس ہے؟ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمیں بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور ہم خاموش ہو کے واپس آ گئے۔ اب بات رہی کہ میرا گروپ اس وقت ہم اپنے ملک کے لیے پہلے بھی بہت سارے فلاحی کام کیے ہیں جو آج تک کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ ہم نے نہیں بتایا، اور بالکل ایک نارمل سی لائف گزار رہے ہیں۔ آج سے پہلے میرا بھی کسی کو نہیں پتا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس یہ کام جس طرح روٹین لائف ہے سب کی، اس طرح ہم بھی اپنی گزار رہے ہیں۔ لیکن اب جب حالات ہاتھ سے نکل چکے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو اس لیے پھر اب میڈیا پہ آنا مجبوری بنا کہ ابھی ان حالات سے کس طرح نکلا جائے۔ کیوں کہ ہم لوگ شروع سے ایک ہی صرف طریقہ کار میں آ رہے ہیں کہ یہ توڑ پھوڑ، اس کو گالیاں، اس کو گالیاں، یہ خراب کر گیا، وہ خراب کر گیا، اپنے ذمہ آج تک ہم نے کچھ لیا ہی نہیں کہ میری وجہ سے یا ہماری وجہ سے حالات خراب ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہم ڈیفرنٹ سٹی میں اپنے پاکستانی بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے ان کے ساتھ ہماری اس بات پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے اپنے ڈیفرنٹ کنٹری میں فی الحال سستے بازار لگائیں، جس سے ایک عام آدمی کو، عام شہری کو جس سے ریلیف مل سکے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری ٹیم کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی نیکسٹ حکومت آئے، جس کی بھی آئے، اللہ کرے کسی صحیح پارٹی کی حکومت آئے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس بات پہ مشاورت کریں کہ جو ہماری روزمرہ کی اشیاء کے اوپر IMF ہم سے ڈیلی بیسس پہ ٹیکس بڑھا کے ہم سے پرافٹ لے رہا ہے،
وہ کسی بھی طریقے ہم یہاں تو جتنا انہوں نے فوڈ کے اوپر انہوں نے قرض لیا ہوا ہے یہاں تو ہم کوئی ایسا طریقہ بنا کے اس کو واپس کر سکیں، تو یہاں ان کے ساتھ کوئی طریقہ بنا کے ہم اس میں کوئی عوام کو ریلیف لے کے دے سکے تاکہ ٹیکس کم ہو، کیونکہ جب تک ٹیکس کم نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان میں وہاں جو مہنگائی ہے وہ کم نہیں ہو سکتی، اور ٹیکس اس وقت کم ہو سکتا ہے جب IMF آپ سے جو ہے وہ شرح سود آپ کی کم کرے گی، تو اس کے بعد آپ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ کم ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا جو طریقہ ہے وہ اس وقت ابھی مطلب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم پاکستان بزنس کمیونٹی کو بھی اس میں شامل کیا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی چیزوں کے اوپر پروفٹ کم لیں اور ہمارے ساتھ مل کے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ وقاص صاحب، اگلا سوال ہے میرا آپ سے کہ ابھی تک کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے مستحکم بنایا جا سکتا ہے، اسپیشلی اس میں جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں پاکستانی ملک کے، وہ اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیا رول ان کا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ملک کے حالات میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور ایک مستحکم جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ کھڑی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ان کا جو ابھی کے حالات ہیں ان سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی شاہی نظام ہے نا، سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ شاہی نظام سے میننگ کہ انگریز ہمارے اوپر حکومت کرتا تھا، ہم اس کے غلام تھے، تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے گارڈز، بہت ساری گاڑیاں، ہر چیز اس لیے رکھتا تھا کہ میرے اوپر اس قوم سے کوئی غیرت مند اس میں سے اٹھ کے میرے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے اس کو ڈر ہوتا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے MNA، ہمارے MPs، ہمارے وزیر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے لیے درد دل رکھتے ہیں، ان کو 50 گاڑیوں کی یا 100 گارڈز کی یا روڈ بلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو وطن کے لیے وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عوام کے بڑے لاڈلے ہیں، تو یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے ان کو سب سے پہلے ہمیں اپنے وطن سے شاہی پروٹوکول ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جتنے بھی MNA MPs ہیں، ان کو جتنی بھی فیسلٹی ہم نے دی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری بالکل ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ جس وقت بھی یہ حکومت میں الیکشن کے لیے تیاری کرتے ہیں، میرے وطن کا آپ کو سسٹم کا پتہ ہی ہوگا کہ ہم لوگ اپنے اثاثے شو کرواتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت بھی ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی MNA بھی منتخب بن کے کوئی MP بھی منتخب ہو جاتا ہے، تو وہ بیچارہ اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ اس کو گاڑی بھی عوام کے پیسوں سے چاہیے، اس کو گھر بھی عوام کے پیسوں سے چاہیے، اس کو بجلی کے بل سب کچھ اس کو عوام کے پیسوں سے چاہیے، ایون کو جو وہ موبائل یوز کرتا ہے اس میں جو اس کا جو بل ہے وہ بھی اس کو عوام کے ٹیکس سے چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے کہ جو بھی بندہ عوام کی خدمت کے لیے آ رہا ہے، سیاست میں آ رہا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی یہ ساری فیسلٹی بولے کہ سب کچھ میں اپنی جیب سے لگا سکتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، پھر میں اپنی عوام کی خدمت کروں گا۔ اور ادارے یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ باقی ادارے کا تو میں بات نہیں کرتا، صرف ایک ادارے کی بات کرتا ہوں۔ اگر میرے ملک میں صرف اور صرف قانون کا سسٹم ٹھیک ہو جائے، عدل و انصاف ٹھیک ہو جائے، ہر بندے کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی، میرے ساتھ کچھ بھی ہوا تو مجھے اس پہ انصاف ملے گا، تو ہمارے ملک کے موسٹلی جو پرابلمز ہیں، موسٹلی جو مسئلے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو 95% ہمارا ملک کے بہتری کی طرف جا سکتا ہے اگر فل صرف فیصلے کیے جا سکیں، صرف اس ایک ادارے کے ٹھیک ہونے سے۔ اچھا سر، بات ہو گئی اداروں کی، آپ نے اداروں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ مثبت طریقے سے کام کرتے ہوئے بہتری پیدا کر سکتے ہیں اور مستحکم بنا سکتے ہیں ساری سچویشن کو۔ یہاں پر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں میڈیا انڈسٹری ہے یا جو سوشل میڈیا ایجنسیز ہے یا سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں، وہ کس طریقے سے ملک کے جو سچویشن ہے، حالات ہیں، ان میں منفی کردار ادا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنا کردار پازیٹیو طریقے سے پلے کر سکتے ہیں، اس سب کے بارے میں بھی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ڈسکس کریں، کیونکہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کے حالات کو دکھانے میں اور اس کو امیج جو ہے کسی بھی ملک کا وہ پازیٹیو وے میں بھی کریٹ کر سکتا ہے، نیگیٹیو وے میں بھی کریٹ کر سکتا ہے۔ تو کس طریقے سے اس تمام تر سچویشن میں جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ کس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ اس سوال کا میں آپ کو کیا جواب دوں کہ سوشل میڈیا پہ ابھی سوشل میڈیا کو کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر چیز میں اچھے اور برے لوگ شامل ہیں۔ سوشل میڈیا اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس طرح کچھ ساری کی ساری پاکستان تو برا نہیں ہے،
لوگ اچھے کام بھی تو کر رہے ہیں نا، لیکن اس کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا، کوئی ان کو نہیں دکھاتا۔ میں 2016 کے بعد سوشل میڈیا کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ، سارے سوشل میڈیا والے نہیں لیکن کچھ چینل ایسے ہیں جو صرف اور صرف ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو اس لیے سوشل میڈیا سے میں یہ پرزور اپیل کروں گا کہ اگر اس طرح کے کوئی کام پاکستان میں ہو رہے ہیں، سوسائٹ ہو رہا ہے، غربت کی وجہ بنی ہوئی ہے، تو ان کی ویڈیوز بنا کے اداروں کے ساتھ شیئر کریں، نہ کہ عام عوام کے ساتھ شیئر کریں یا پوری دنیا میں پاکستانی قوم کا تماشا بنائیں۔ عوام کو جو کچھ آپ دکھاتے ہیں نا، ڈیفرنٹ کنٹری، ڈیفرنٹ لوگوں کے مائنڈ میں وہی تاثرات جاتے ہیں جو کچھ آپ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح دکھا رہے ہیں تو ایٹومیٹکلی تاثرات بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے اور ملکی حالات بھی بہتر ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ 24 گھنٹے، ہم اب صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے جیسے ہی ہم موبائل اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے سوسائڈ کر لیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ وہ ہو گیا، کوئی ایک خبر پورا دن آپ کسی سوشل چینل پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، کوئی صحیح ملتی ہے؟ کیوں نہیں ملتی؟ کچھ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت ساری سوشل آئیڈیاں ہمارے دشمن ممالک نے بنائی ہوئی ہیں ہمارے لیے، اور اس کے بعد جو ہمارے اپنے بھی کچھ سوشل میڈیا کے ایسے ورکر ہیں جن کو فنڈنگ ہوتی ہے، آپ سب کس کو نہیں پتہ، جس وجہ سے ملکی حالات اتنے زیادہ دن بدن بدتر، اور ہم لوگ ذہنی یقین کریں، ہم صبح اٹھتے ہیں ورزش تو ہم پورا دن پینک رہتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ ملک کو بہتر کیسے کرنا ہے اس کے میں تجزیہ نگار بیٹھ کے بات کریں، نہ کہ وہ فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، کوئی ڈاکومنٹ لے کے آ رہا ہے، یہ دیکھیں میرے پاس پروف ہے، اس نے یہ کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ فلاں آیا تھا، اس نے ایسے کر دیا۔ یہ سب ٹائم برباد نہ کریں۔ جتنے پاکستان کے تجزیہ نگار ہیں، جتنے پاکستان کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ بھی صرف بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، پرانی باتیں کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اس لیے ہم بھی انشاءاللہ ورسز میں جو اپنا کردار ہے ہم بھی ادا کرتے ہیں، تو مل کے انشاءاللہ اپنے ملک کو بزنس اسٹیٹ بناتے ہیں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے بس میری یہی اپیل ہے کہ ملک بہتر کیسے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پروگرام کیا کریں، نہ کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے پروگرام کیا کریں۔ فلاں حکومت آئی، اس نے اتنے یہ کر دیا، اتنا وہ کر دیا، یہ سب اب عوام کو پتہ چل چکا ہے۔ اب صرف تجزیہ نگاروں کو لے کے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم میڈیا ہی یہ سب سے زیادہ کردار ہے، ہم میڈیا اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تو ملک کے حالات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی۔ آپ سب جانتے ہیں، دیکھنے والے ہمارے سامعین یا ناظرین وہ بھی اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے، اور آپ بھی جانتے ہوں گے بینگ اوورسیز پاکستانی، کہ جب بھی کوئی ہمارے ملک میں کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، کوئی سیاسی ڈاؤن فال آتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو انفارچونیٹلی یہاں پر توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، ملکی اثاثوں کو نقصان پہنچانا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جو اتنا ایموشنل ہو جاتی ہے، یا یہ سب چیزیں اب جب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ملک کی جو معاشی بدحالی ہے اس میں کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ مجھے اس بات کا آپ جواب دیں، یا میں آپ عام عوام سے بھی پوچھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اپنی ہی عمارتوں کو، اپنے ہی اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کیا کوئی ایک ذرے برابر بھی فائدہ ہوا؟ کوئی تھوڑا سا آج تک مجھے بتا دیں کہ ہم نے مظاہرے کر کے فلاں کام جو ہے وہ ہمارا ہو گیا یا ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ توڑ پھوڑ اور مظاہرے یہ دنیا کی کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہمیں پرامن احتجاج کا ٹھیک ہے، حق ہے، وہ بھی آپ مطلب اپنی اسمبلی ہال کے آگے جا کے بیٹھ جائیں، یا کسی جو حکومتی ادارے ہیں ان کے آگے بیٹھ کے صرف اور صرف جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ صرف اپنے مطالبات بتا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ملک میں جلاؤ گہراؤ یا توڑ پھوڑ، اس سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ اس وقت عوام میں غصہ ہے، عوام شدید غصے کا شکار ہے، ہر اس کو گالی دے رہی ہے، اس کو گالی دے رہی ہے، اس سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس سے مزید ملکی حالات بگڑیں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کا بہتر حل یہی ہے، اس وقت صرف اور صرف ہمیں ہر ادارے کی، ہر چیز کی عزت کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب تک ہم اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے ہم اس بارے میں آرام سے سوچیں گے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ادھر اتنے بندے اکٹھے ہو جاؤ، ادھر حملہ کر دو، کیا کسی بندے نے بھی ان میں سے کسی کو پکڑا آج تک؟ اگر آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو ان کا کوئی بچہ اس میں زخمی ہوا؟
جتنے سب کے سب اب بھاگ چکے ہیں، اب تو ملک ویسے ہی لوارث ہے. تو اس لیے اس وقت توڑ پھوڑ کے علاوہ ہمیں یہ توڑ پھوڑ کی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ملک کے حالات بہتر کیسے کرنے ہیں، کیونکہ اس وقت سارے کے سارے حکمران ننگے بھی ہو چکے ہیں اور بھاگ بھی چکے ہیں. اس وقت میرے خیال سے ہمیں کوئی ایسے کسی بندے کا انتخاب کرنا چاہیے جو ملک کے لیے جو ملک میں بہتری لا سکے اور بہتری کے لیے کام کر سکے. اس میں سے تھوڑا سا میں بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی ملک کو بہتر نہیں کر سکتا. جس طرح ابھی ایک کا نام لے لیں، جگیر ترین خان صاحب ہیں. انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے 2005 سے میں ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ کام کیے ہیں عوام کے لیے. ان کو بڑا کچھ لوگوں نے بولا بھی، آج تک انہوں نے کوئی اپنے حق میں صفائی کا بھی کوئی بیان نہیں دیا کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں. کیوں کہ وہ سچے ایک محب وطن ہے. کیوں محب وطن ہے کہ کوئی بھی بزنس مین نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے حالات خراب ہوں. تو ابھی انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ اپنی پارٹی بھی بنا لی ہے. ہماری بھی ان کے ساتھ مشاورت انشاءاللہ کچھ دنوں تک میری ٹیم ان کے ساتھ بیٹھے گی، اسی حوالے سے بات کرے گی کہ ہم ملک میں سستے بازار لگائیں اور عام عوام کو ریلیف دیں فی الفور. اس کے بعد جب نیکسٹ ان کی حکومت آتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کی یا کسی اور کی، اگر ان کی آتی ہے تو بہت سارے معاملات اور بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اوورسیز بھی ان کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں. کیونکہ بزنس مین کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بھی ٹھیک کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے، اس نے اتار چڑھاؤ سب کچھ دیکھا ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ جس وقت سیاستدان کسی ادارے سے 60 ایئر کا ہو کے ریٹائر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے چلیں اب وہ تو کچھ نہیں کرنا، یا جتنے ویلے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلے سیاست میں چلے جاتے ہیں. جبکہ سیاست میں موسٹلی ایک بزنس مین کو ہونا چاہیے، کیونکہ بزنس مین کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوں ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور ہم نے کسی بھی چیز کو کس طرح احسن طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم اوورسیز ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جو عام عوام ہے اس کو برابر ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے.